अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल में शहजाद जुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे यौम स्याह पे। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपने फौजों को भेजकर ज़बरदस्ती उस पर कब्जा किया। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। 2 लाख से ज़्यादा कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। 9 लाख फौजी डिप्लॉयमेंट के बाद भी, इंडियन फौजी डिप्लॉयमेंट के बाद भी आज भी आज़ादी की तहरीक है वहाँ पर और उसको कुचलने में नाकाम रहा है भारत। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराता चलूँ। डॉक्टर इरफान बेग साहब हैं। डॉक्टर इरफान बेग कॉलमिस्ट हैं और दर्स और तदरीस से वाबस्ता हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं अब्दुल खालिक रिंद साहब, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब कोयटा प्रेस क्लब हैं और सीनियर रिपोर्टर रोजनामा जंग है। मेरे तीसरे मेहमान डॉक्टर शफक सायरा मलिक हैं और ये भी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में दर्स तदरीस से वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि यौम आज 76 साल हो गए हैं। 76 साल के बावजूद भी अक़वाम आलम इस मसले को हल करने में नाकाम रहा। अगर एक तरफ देखें ईस्ट तैमूर को रेजोल्यूशन भी आ जाता है, उनको आज़ादी भी मिल जाती है, उससे ज़्यादा गंभीर मसला यहाँ पर है। जी, ईस्ट तैमूर को तो आप छोड़िए ना, 1990 के बाद आप रूस की जैसी सूरत हाल देख रहे हैं। 15 बड़े मुल्क और वो आज़ाद हो गए। कहने का मकसद ये है कि ये पूरी दुनिया के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा के लिए एक ऐसा सवालिया निशान है जिस पे बहरहाल तारीख़ इन पर नदामत करती है कि एक ऐसा फैसला, देखें इसके बाद बाकी जितने मसाइल हैं, चाहे वो कोरिया की जंग थी, वियतनाम की जंग थी, फ़लस्तीन का मसला था, ये सब जो है इसमें एक फ़रीक अगर राज़ी है तो दूसरा नहीं है। ये तीनों फ़रीक जो हैं यानी अक़वाम मुत्तहिदा और भारत और पाकिस्तान, इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि यहाँ पर रेफरेंडम होगा और इनकी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर हुकूमत कायम होगी। पाकिस्तान, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुए और ये बर्रे सग़ीर तक़सीम हुआ तो उसमें 3 जून को तो ऐलान आज़ादी है 47 को, लेकिन जो अहम चीज़ है वो जो बरतानिया की पार्लियामेंट ने कानून आज़ादी हिंद पास किया 18 जुलाई को, उसके अंदर बाकी बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो रियासतों के लिए 540 या 560 रियासतें जो हैं उनके लिए तय कर दिया गया 3 नुकात। एक ये कि अपनी आबादी की अक्सरियत और उसकी मर्जी को देखते हुए पाकिस्तान या हिंदुस्तान भारत दोनों में से किसी से इल्हाक करेंगे। दूसरा, जगराफियाई सूरत हाल देखेंगे कि किस मुल्क से उसकी सरहदें लगने से दुनिया से उसका रवाबित क्या है। और तीसरा जो है, जाहिर सी बात है उनकी अवाम की मर्जी होगी। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें थी कि 6 रास्ते जो जाते थे रिवायती तौर पर सदियों से, वो पाकिस्तान, हालिया पाकिस्तान के इलाके से गुजर के जाते थे। उसके अलावा जो अक्सरियत थी 90% मुसलमान थे और सब के सब जो है पाकिस्तान से इल्हाक के हक में थे। लिहाजा राजा जो थे हरी सिंह, उसको इसका फैसला पाकिस्तान के हक में करना चाहिए था। अब वो जो अवामिल हुए, तीसरी चीज अगर तो चल रही तीसरी चीज मैं पस मंजर में अगर जाऊं तो जब 1846 में पंजाब को फतह कर लिया अंग्रेज ने, तो उसने उसके ऊपर एक तावान रखा 1.5 करोड़ नानकशाही रुपए का। तो उनके पास पैसे नहीं थे, 50 लाख कोई उसके उसमें पड़े थे, तो 75 लाख का ये गुलाब सिंह को बेचा, जो चौथी पुश्त है हरी सिंह की, यानी पहला राजा जो है उसके बाद से। तो ये भी एक सरासर एक तरीके की, ये वो नौआबादियात या वो रियासत का स्टेटस नहीं है कि जो बाकी हिंदुस्तान की 540 या 539 हैं कि जिनका कुछ मुग़ल अहद से चली आ रही हैं, कुछ उससे पहले के अहद से चली आ रही हैं, जो उसका स्टेटस ऐसा नहीं है।
یہ بالکل فروخت ہے، ایک آپ نے فروخت ہے، ایک یہ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں. اور دوسرا قائد اعظم سے بھی، جیسے میں نے کہا، قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی بات چیت تو چل رہی تھی اور انہوں نے یہ رکھا کہ مجھے زیادہ قیمت کہاں ملے گی. جی ہاں، وہ اس وقت تھا. ایک تو دیکھیں بات یہ تھی کہ اس کے پیچھے قائد اعظم قائد اعظم نے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو کیونکہ وہ آرگومنٹ کے اور اس کے تو بادشاہ تھے، اور انہوں نے اپروول بھی دی کہ ٹھیک ہے. دلائل ایسے دیے تھے کہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، گاندھی، اپنا نہرو، یہ تمام کے تمام اور بڑی قوتیں یہ چاہتی تھی. ذرا تصور کیجیے، آدھا ہم نے آزاد کروایا کشمیر اور یہ گلگت بلتستان وغیرہ. ان کے دو مقصد تھے. جب انہوں نے گرداسپور اور فیروز پور لیا تو بھی پانی کے اس کے اوپر تھا. یہاں انہوں نے پانی روکنا تھا اور واغ خان کاریڈور، اگر یہ پورا علاقہ انہی کے پاس رہتا تو واغ خان کاریڈور سے اس کو سینٹرل ایشیا اور افغانستان کا رستہ مل جاتا. اس وقت تک بھارت بہت بڑا ہے، سب کچھ ہے، لیکن بھارت زمینی راستے سے نہ تو مشرق وسطیٰ میں جا سکتا ہے، نہ سینٹرل ایشیا میں جا سکتا ہے، نہ ہی یورپ میں جا سکتا ہے، مشرقی یورپ یا مغربی یورپ. اگر وہ جائے گا تو وہ یہاں سے اسے گزرنا پڑے گا. تو یہ دو ایسے اسٹریٹجیکل پوائنٹ تھے. ایک ادھر پانی کی اس نے اس کے اوپر کو کرنا تھا. ظاہر ہے کشمیر، اگر ہمارے پاس پورا کشمیر ہوتا تو جو صورت آج ہماری پانی کے لیے ہمارے لیے وہ بھارت کے لیے ہوتی. خالق صاحب، آپ ذرا بتائیں کہ اس تمام اس میں باوجود اس کے کہ 9 لاکھ فوجیں اس نے ڈپلائی کی ہوئی ہیں، اب تک وہ اسی اس میں رہے گا، آس میں رہے گا کہ لوگوں کو منا لیا جائے، لوگ کہیں کہ انڈیا زندہ باد اور اس کے نعرے لگاتے رہے اور ہمیشہ یہ فیس بھی کرتا رہے، تب بھی وہ دبا تو نہیں سکا. بہت شکریہ جی. دیکھیں، انڈیا اس وقت اپنی 9 لاکھ فوج کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کو ایک دنیا کی ایک بڑی جیل میں تبدیل کر چکا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ شاید انڈیا وقت گزارنے کے ساتھ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو روک سکے یا عالمی کوئی حمایت حاصل کر سکے، تو قطعی طور پہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کی معلوم تاریخ میں، جدید تاریخ میں پرانی بات نہیں کر، جدید تاریخ میں کسی قوم کی اتنی لمبی ایک تحریک، ایک جدوجہد یا آپ کو فلسطین میں نظر آتی ہے یا پھر آپ کو کشمیر میں نظر آتی ہے. لاکھوں لوگ اپنی جانوں کے لیے نذرانے دے چکے ہیں اور اپنے کشمیری اپنے خون سے اس شمع کو آج تک جلائے رکھے ہوئے ہیں. اگر ہندوستان یہ مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا تو میرے خیال میں اپنے مظالم سے 75 سال میں 76 سال میں یہ سب کچھ کر سکتا تھا. لیکن انڈیا کے خلاف کشمیر میں جتنی مظالم ہندوستان ڈھا رہا ہے، اس سے اس کو کوئی ہمدردی تو نہیں مل سکتی، بلکہ اس کے خلاف جو ایک نفرت کی فضا ہے وہ کشمیر میں بالکل موجود ہے. لیکن جہاں تک عالمی برادری کا تعلق ہے، اقوام عالم کا تعلق ہے، تو یہ ان کے اوپر ان کے گردن پہ ایک بہت بڑا ایک بوجھ ہوگا. تاریخ میں ان کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا کہ ایک اتنی بڑی جدوجہد اور تحریک کے باوجود خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اقوام متحدہ جو خود، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس میں ایک فریق تھا، اس کی خاموشی، پھر اس کے بعد جو انسانی حقوق کے بڑے چیمپئن بننے والی ہماری مغربی دنیا ہے، اس کی طرف سے جو خاموشی ہے. اگر یہ تمام چیزوں کے باوجود کشمیر میں 75 سال میں بھارت اپنا تسلط قائم نہیں رکھ سکا، تو میرے خیال میں بھارت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مزید کتنے فوج وہاں پہ ڈپلائی کر لے گا اور کتنے لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا جائے گا. 4 لاکھ، 5 لاکھ، پھر 7 لاکھ ہوا، پھر 9 لاکھ ہے. اب تک بھی جو ہے وہ ناکام رہا اس میں. آپ دیکھیں نا، آپ کشمیر کے اسٹیٹس انہوں نے 370A اور پھر 35 پہ انہوں نے ختم کر دیا انہوں نے. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ تحریک کم تو نہیں ہوئی. اور پھر ان کا مقصد یہ تھا کہ باہر سے ہندوستان سے مزید لوگ لا کر وہاں کے کشمیر کے جو اصلی حقیقی کشمیری ہیں ان کی جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن وہاں دیکھیں، اس میں بھی ہندوستان کو گزشتہ 3 سال میں تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. صاحب دوسرا بلا اشتعال فائرنگ بھی اس کی آج بھی ظفروال سیکٹر میں جو ہے اس میں اس کی ایک جاریت تھی. اور اس نے وہ جو آپ کا ماڈرن آپ کا جو ڈرون ہے، اس بار وہ آیا بھی، ہمارے لوگوں نے جو ہے، ہمارے جو فوجی ہیں انہوں نے اس کو وہ کر کے ان کو بھگا دیا اس کو. دیکھیں شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ بھارت ہمیشہ کشمیر کی جو اصل صورتحال ہے اس سے دنیا کی جو توجہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ کچھ کرتا رہا ہے. مختلف سرحدوں کے مختلف سیکٹرز میں اس طرح کے وہ فائرنگ کے واقعات اور گولہ باری کے واقعات ہوتے رہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا کی توجہ کہیں اور ڈائیورٹ کر دے.
لیکن اصل مسئلہ جو کشمیر کا ہے وہ اپنی جگہ پہ بنیادی طور پہ موجود ہے. یہ ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں، ایک سال میں کئی مرتبہ اس طرح کی فائرنگ اور گولہ باری ہوتی ہے، لیکن جب یہاں سے پاکستان کی طرف سے ایک منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے پھر کئی عرصے تک وہاں پہ خاموشی چھائی رہتی ہے. بھارت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اس نے ہندوستان کے اندر کہیں اور اس طرح طاقت کے زور پر اس نے کسی ریاست میں اپنی حکمرانی قائم کر لی ہے تو وہ اس شاید زوم میں ہے کہ وہ کشمیر میں بھی کچھ کر پائیں گے. لیکن کشمیر میں جو تحریک ہے وہ اگر اس کو ایک اخلاقی حمایت صرف ایک سفارتی یا اخلاقی حمایت ہماری طرف سے پاکستان سے حاصل ہے. باقی دنیا جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے پوری دنیا نے تو خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، پوری دنیا سے اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے. دنیا میں مختلف ممالک میں اس قسم کے تنازعات نے جنم لیا. معلوم تاریخ میں چند سال پہلے 30-40 سال کے اندر ہم دیکھیں کتنے ممالک ہیں جہاں پہ اس قسم کے تنازعات ہوئے اور وہاں پہ اقوام متحدہ بھی سب سے پہلے کود پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ہماری عالمی طاقتوں کو بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں، وہ بھی پہنچ جاتی ہیں. لیکن یہاں ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں اور کشمیریوں کو بھارت کے مظالم اور اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. لیکن جس طرح کشمیری اپنی جد و جہد سے اپنی ایک قربانیوں سے تاریخ رقم کر رہے ہیں، بھارت کو میرے خیال میں یہی سوال آنکھیں کھول لینی چاہیے. دنیا اقوام عالم کی، یہی میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل بار بار اس کا نوٹس بھی لیا، کنڈم بھی کرتا رہا ہے، ہیومن رائٹس واچ وہ کرتا رہا ہے، جینوسائیڈ واچ الرٹ جاری کرتا رہا ہے ان کی جینوسائیڈ پر، اس پہ پھر بھی اس کے بعد اقوام عالم، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تنظیم OIC، کوئی زیادہ ان کو نہ وہ کوئی توجہ دیتے ہیں. کیا آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ اگر آپ ذرا تاریخ کا جائزہ لیں تو 1947 سے لے کے آج دن تک 76 ایئرز ہو گئے. تو یہ بہت لمبا عرصہ ہے کسی بھی قوم کی آزادی کے لیے، جد و جہد کو تکمیل تک پہنچنے کے لیے. جو باقی اگر اقوام کو دیکھا جائے تو انہوں نے خاموشی میں خاص سادی ہوئی ہے. اگر ابھی آپ کرنٹلی دیکھیں فلسطین کے معاملے پہ ہر کوئی بول رہا ہے، لیکن کشمیر کے معاملے پہ ٹوٹل خاموشی ہے، کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا. کشمیریوں کا کھلے عام قتل ہو رہا ہے. ان کو ایون جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ شاید بہت بائسڈ ہے، وہ یہ چیز کو اچھی طرح پروجیکٹ نہیں کر پا رہا کہ کشمیریوں کے ساتھ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. اور جو باقی دنیا ہے وہ کیونکہ ان کے اپنے جو ہے مفاد ہیں بھارت سے، تو وہ شاید اس وجہ سے کیونکہ مارکیٹس بہت زیادہ بھارت ان کو پرووائڈ کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مطلب کے لیے اس لیے خاموش ہیں اور اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے. اور جو کشمیری نوجوان ہیں ابھی تو اگر آپ تھوڑا سا ریویو کریں تو کشمیری نوجوانوں کو بھارت کی کسی بھی یونیورسٹی میں اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو نکالا جا رہا ہے، ان پہ اٹیکس کیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ کشمیری ہیں اس لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید ڈیوبل ہم کہہ سکتے ہیں، دوغلا پن ہے دنیا کی. اور جمہوریت کا چیمپئن اپنے کو کہتا ہے، ہیومن رائٹس کا چیمپئن کہتا ہے. بالکل بالکل چیمپئن کہتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی آسام میں کیا ہوا، کتنے زیادہ بیچارے لوگوں کو انہوں نے مار دیا، نسلی فسادات وہاں پہ پھوٹے، اور پھر بھی وہ اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کر پاتا. حالانکہ انٹرنیشنل میڈیا کو چاہیے کہ ہائی لائٹ کرے. ہم اپنے طور پہ تو بہت کچھ کرتے ہیں، ہم ہر فورم پہ کشمیر کا کیس بھی لڑتے ہیں، لیکن شاید انڈیا نے اپنے بہت زیادہ مضبوط پنجے گاڑ لیے ہیں اور وہ شاید باقی اقوام کو بھی اپنے تابع کرنا چاہتا ہے. شاید مجھے تو ایسا لگتا لیکن ہے. ڈاکٹر صاحب کب تک یہ چلے گا؟ اقوام عالم کب تک خاموش رہے گی؟ آج فلسطین میں سب کہہ رہے ہیں کہ جی حماس نے کیا، حماس کا آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ حماس نے اگر یہ کیا اس کی وجہ جاننے کی ضرورت ہے. کل تک وہ عرب ممالک وہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اس روٹ کاز کو تلاش کریں. تو کب تک یہ ہوگا؟ کشمیروں کی طرف سے تو ایک ان کی جدوجہد چل رہی ہے. برہان وانی کے بعد، اس کی شہادت کے بعد جی 2016 میں اس کے بعد بالکل ایک دم سے ایک پیلیٹ گن کا استعمال کیا. جی بالکل ریوائیو ہوئی یہ. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک دم سے جد و جہد ریوائیو ہوتی رہی، ہر وقت ہوتی رہی. کوئی شک نہیں ہے کہ بہت مستقبل قریب میں جب کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر پاتا تو لوگ اپنے لیے خود لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جو وہ لڑ بھی رہے ہیں. شاید وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہیں کہ وہ بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 9 لاکھ فوجی ڈپلوائے کیے ہوئے انہوں نے، تو ایک کشمیری پہ 10 کشمیریوں پہ ایک فوجی بھاری ہے ان کا، اور وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں. اور کوئی شک نہیں ہے مستقبل قریب میں انشاءاللہ وہاں سے بھی کوئی حماس نکلے گا.
جو خود لوگوں کو خود اپنے لیے موٹیویٹ کرے گا اور خود لوگوں کو جدوجہد کو اس کا کہے گا کہ مطلب جدوجہد دبایا نہیں جا سکتا. نہیں جا سکتا. بیگ صاحب یہ بتائیں کہ نریندر مودی کے پرائم منسٹر، انڈین پرائم منسٹر کی جب انہوں نے 370 کلاس ختم کر دی اور 335A کو ختم کر دیا، ایک بیان دیا انہوں نے کہ حقیقی آزادی ہم نے کشمیریوں کو دے دی. دیکھیے ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بھی آئین ہیں جمہوری حکومتوں کے، وہ اس کے بنیادی نکات جو ہیں وہ یو این او کے چارٹر اور ہیومن رائٹ ڈکلیریشن کے سے جنیوا کنونشن جی ہاں لیے گئے ہیں. جتنے بھی ہمارے اپنے آئین کی بھی جو ساخت ہے، اور کوئی اعلان کرے یا نہ کرے، ہم سب آج کی دنیا میں، جدید دنیا میں جس کو گلوبل ویلیج کہا جاتا ہے، احترام انسانیت کے لیے بہرحال اس ریٹن اس کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں. اسی کے تحت بھارت کا آئین بھی بنا، اور بھارت کا اور پاکستان کا آئین 1935 کے آئین کی ایک سٹرکچر جو ہے اسی پر. اب جب ہم اس پر آتے ہیں تو اس آئین میں بنانے کے بعد جب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو پنڈت جواہر لال نہرو نے وہاں کے سیاستدانوں سے، ہری سنگھ سے اور کچھ مفاد پرستوں سے یہ کہا کہ ہم آپ کو ساری کو تقریباً وہ ایک خود مختاری دیتے ہیں، ایک دو سبجیکٹ جو خارجہ پالیسی اور ڈیفنس کا یہ وہ جو رہتے ہیں. تو اس پر کچھ سیاستدانوں نے ان کے ساتھ یہ شک جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں 370 اور اس کے ساتھ جو ہے 35. اب 35 جو کہلاتی ہے وہ اس کشمیر میں رہنے والا نسلاً کشمیری جو صدیوں سے وہاں آباد ہے اسی کا ڈومیسائل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی پوری دنیا سے کہیں سے وہاں پر آ کر آباد نہیں ہوگا. اور دوسرے اس کے تحت اس کی حیثیت بھارت کے کسی صوبے کی طرح نہیں ہوگی جو بھارت کے صوبے ہیں، بلکہ اس کی حیثیت ایک ریاست کی ہوگی جس میں جیسے بھارت کا وزیر اعظم ہے ویسے وہ مقبوضہ کشمیر کا وزیر اعظم. ہم نے اس وقت بھی ان دونوں چیزوں کو پر اطمینان کا اظہار کر کے اس حق سے دستبردار نہیں ہوئے تھے، کیونکہ کشمیر نے ایک ہونا ہے. پہلے اس کے درمیان جو جنگ ہوئی تو آپ نے جنگ بندی لائن کھینچی اور دونوں نے آ کر اس پر سائن کیے کہ اس کا ہم طے کریں گے. اس کے بعد 65 کی جنگ ہوئی تو ہم تاشکند میں جب بیٹھے تو بھی یہ معاہدہ ختم نہیں ہوا. بات اسی پر رکی کہ جو ہے یہاں پر جو ہے اس کے اوپر اس تنازع کو حل کیا جائے گا. یہاں تک کہ 71 میں ہماری پوزیشن جو تھی وہ کوئی مضبوط پوزیشن نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جب ہم نے شملہ معاہدہ کیا ہے 72 میں تو اس کے اندر بھی ٹھیک ہے وہ لائن آف کنٹرول کہا گیا جنگ بندی لائن. اب اس وقت چین اور اس کو دیکھیں تو دو وہاں پہ لائن ہیں، میکمون لائن ہے اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، اور اس طرف جو ہے یہ جو ہے لائن آف کنٹرول. آپ کے اور ہمارے کشمیر کے درمیان، آپ کا کشمیر تو ہم نہیں کہہ سکتے، مقبوضہ کشمیر کے اور ہمارے آزاد کشمیر کے دوران اگر لائن ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے. اسے آج بھی دنیا مانتی ہے. لائن آف کنٹرول تو عارضی ہے، آپ اپنی مرضی سے وہ بناتے ہیں. دوسرا آپ کو یہ حق اس کی پارلیمنٹ کو بھی ایک ٹیکنیکلی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس قانون کو بدل سکے 370 اور 35A، کیونکہ وہ اس میں اس موقع کے اوپر آپ نے اس کو ریاست کو روکنے کے لیے اور اس کو ایک سٹیٹس کو دیا. اس کا آئین آزاد کشمیر کے آئین سے ریلیٹڈ ہے اس کے مطابق. اب اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی نہیں کہتے کہ ٹیکنیکلی یہ قرار دیتے ہیں کہ میجارٹیز اتھارٹی ہم نے کر دیا. ابھی تو ہمیں بہرحال ایک عدالت ہوتی ہے، سپریم کورٹ ہے اس کی بھارت کی، اس میں یہ سلسلہ دیکھا جائے گا کہ کیا انٹرنیشنلی ایک چیز پر جا کر سیکیورٹی کونسل کے تمام اراکین اس بات کی شورٹی دینے کے باوجود کہ یہ اس پہ رائے شماری ہوگی اور یہ اس کا سٹیٹس رہے گا، کیا آپ کی پارلیمنٹ کو اس جمہوری تناظر میں یا اس عالمی سازش کے تحت یہ حق حاصل ہے کہ آپ ایسا کر سکیں؟
اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ تیسری نسل جو ہے وہ باقاعدہ، یہاں تک کہ میرپور کے تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب آدمی جو ہیں وہ لندن میں رہائش پذیر ہیں. آج ان کی تیسری چوتھی نسل جو مشکل سے کبھی کبھار یہاں آتی ہے وہ اب بھی کشمیر کے لیے جو ہیں نہیں وہ تو سارے پورے دنیا میں جو ہے وہ کشمیری ان کو جدوجہد وہ کرتے ہیں. آپ خالق رند صاحب یہ بتائیں کہ اسی بیان کو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مذاق خیز نہیں ہے مودی کا بیان جو آزادی مانگ رہے ہیں آپ سے، آپ نے اس کو اس سٹیٹس کو لور کر کے ایک صوبے کا درجہ دے کر اور آپ کہتے ہیں کہ یہ آزادی ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، دو چیزیں دیکھنی ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ ہم بھارت کی بات کر رہے ہیں اور نریندر مودی کی بات کر رہے ہیں. بھارت نے کشمیر میں اس وقت وہ کسی آئین کو، کسی قانون کو، کسی انٹرنیشنل چارٹر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اس نے آنکھیں بند کر کے ڈنڈے کے زور پہ وہ اپنی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی مرضی سے وہاں پہ فیصلے کرنا چاہتا ہے، جس طرح بات ہوئی. دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیری جو اپنی ایک لڑائی لڑ رہے ہیں وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا جدوجہد ہے. کیا کوئی ایک چھوٹے مسئلے پہ کے لیے وہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ اپنے ایک بنیادی انسانی حق یعنی آزادی کے لیے ایک جدوجہد کر رہے ہیں، ایک لڑائی لڑ رہے ہیں جس کا حق انہیں بنیادی طور پر دنیا کے ہر قانون، انٹرنیشنل جو قانون ہے اس کے چارٹر میں اس کے لیے موجود ہے. وہاں سے جب اس کو دنیا کو سمجھنی ہوگی کہ ایک جدوجہد آزادی ہے اور اس جدوجہد آزادی کو انڈیا ایک ریاستی دہشت گردی کے ذریعے دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس نے اس ریاستی دہشت گردی میں بھارت نے اس وقت دنیا کے تمام جتنے بھی قوانین ہیں ان کو روند ڈالا ہے. دو ملکوں کے درمیان لڑائی میں بھی جنیوا کنونشن کی جو چارٹر ہے اس کو دیکھا جاتا ہے یہاں، تو عام لوگوں کے خلاف بھی بھارت اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. ایسے میں ہم بھارت سے یہ امید رکھیں کہ وہ اپنی پارلیمنٹ میں یا اپنے ملک میں وہاں تو صدر یا پرائم منسٹر جب وزٹ کرتا ہے تو تمام کالجز، یونیورسٹیاں، بازار بند کر کے کرفیو سا سما ہوتا ہے، پھر وہ وزٹ کرتا ہے دیکھیں یہ اس سے تو ان کی اور وہ کہتا ہے کہ حقیقی آزادی میں نے دی ان کو. اب کس طرح کی آزادی حقیقی آزادی ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش وہ خود بھی نہیں کرنا چاہ رہے. اگر یہ حقیقی آزادی ہوتی تو پھر کئی سالوں بعد انڈیا کا کوئی بھی ریاستی نمائندہ جب دورہ کرتا ہے تو وہاں پہ کیوں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے گھروں میں محصور کیوں کرنا پڑتا ہے. اب جو وہاں پہ اس نے 370 اور 35A ختم کیے تھے تو اس کے بعد تو اس نے کئی ماہ تک بلکہ سال تک کرفیو کا ایک سما رہا، گھروں سے لوگوں کو نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی. اگر ہم یہ سمجھیں کہ بھارت کشمیر میں بیٹھ کر کسی قانون کو، کسی آئین کو کی بات کرے گا، میں سمجھتا ہوں وہ تو کشمیر میں بھارت اپنی موجودگی کا اخلاقی جواز بھی کھو چکا ہے. اس کے پاس کوئی جواز نہیں کہ وہ وہاں پہ کیوں موجود ہے، اور وہ دنیا کے کسی فورم پر اس بات کا جواب دینے کا بھی میرے خیال میں قابل نہیں رہا کہ اتنے لاکھ کشمیریوں کا خون کیوں بہایا گیا. اور وہ یہ بھی بتانے کے لیے کہیں پر یہ ثابت کرنے کے لیے تیار نہیں اور یہ بات جسٹیفائی کرنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ اقوام متحدہ میں پہل کر جا کر وہاں پر ریفرنڈم کی بات خود رکھنے کے بعد اس سے مسلسل 75 سال سے کیوں بھاگ رہا ہے. اگر یہ بھارت نے کشمیریوں کی آزادی دی ہوتی تو میرے خیال میں کشمیر میں آج جشن کا سما ہوتا، بجائے اس کے کہ وہاں پر ایک کرفیو کا سما ہے اور وہاں پر بھارت کو ایک بہت شدید رد عمل کا سامنا ہے. اور برہان وانی کی شہادت کے بعد تو اس جدوجہد کو بہت زیادہ تقویت ملی ہے. آج بھی کشمیری چاہے کشمیر میں ہیں یا کشمیر سے باہر رہتے ہیں، وہ اگر یورپ میں بھی کہیں پہ رہتے ہیں، اسپیشلی زیادہ تر انگلینڈ میں، وہ وہاں بھی جب آپ دیکھیں کہ اس قسم کا کوئی دن آتا ہے تو اس کو وہاں پہ بھی مناتے ہیں. وہ یورپ میں بھی مظاہرے کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی جو کشمیر سے باہر پوری دنیا میں کشمیری موجود ہیں وہ بھی کشمیر کی آزادی اسی طرح چاہتے ہیں جس طرح کشمیر میں موجود لوگ اپنی جدوجہد کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک پرپز، ایک خیال یہ ہے اور شاید صحیح بھی ہے کہ 370 کو اور 35A کو ختم کرنا اسپیشل، اس کو اس سے پہلے تو یہ تھا کہ یہ سٹیٹس تھا کہ کبھی ہندوستان سے کوئی جا کر نہ وہاں کاروبار کر سکتا، کاروبار ٹمپریری کر سکتا ہے، جائیداد نہیں خرید سکتا، سکونت اختیار نہیں کر سکتا. اس کے بعد اس نے راستہ کھول دیا. شاید اس کو یہ پتا ہے کہ 80 سے 90% جو ہے وہ آبادی مسلم وہ ہے، وہ کبھی جو ہے وہ آزادی کی تحریک ختم نہیں کریں گے. اب ان کی ڈیموگرافک چینج کی طرف جائیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم ڈیموگرافک چینج دیکھیں تو بھارت نے یہ اقدام تو کیا ہے کہ یہ وائلیٹ کر کے ان دونوں کو
اس نے وہاں پر لوگوں کو جا کے لاکھوں لوگوں کو بھیج دیں وہاں. بھیج دیا. بیسکلی بات یہی ہے کہ ان کی میجورٹی کی مسلمانوں کی میجورٹی کو اقلیت میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی لیے ان کو حق دیا ہے کہ وہ جائیداد بھی خرید سکتے ہیں, وہاں پہ رہ بھی سکتے ہیں, آفیشلی اپنے آپ کو کشمیر کا ڈومیسائل بھی کہلا سکتے ہیں. تو اس سے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً اگر یہی بھارت کا ایٹیٹیوڈ رہا کہ لوگوں کو بھیجتا رہا وہاں پہ, ہندو آبادی بڑھاتا رہا, تو مسلم آبادی تو ڈیفینیٹلی گھٹے گی اس میں. اور یہ بہت زیادہ افیکٹ کرے گی اگر کبھی ان کو حق کے خود ارادیہ دیا جاتا ہے, ریفرینڈم ہوتا ہے, تو پھر یہ تو بہت بڑا وہ فیکٹر ہے. پرماننٹ, اس کا مطلب وہ پرماننٹ کام کرنا چاہتا ہے, permanent تاکہ کرنا ایک چاہ تو رہے ہیں. فوجی کاروائی اس کی چل رہی ہے اور ساتھ میں وہ یہ کر دے, اس کے بعد دنیا کو بتائے کہ یہ دیکھیں اس میں سے more than 50% جو لوگ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اسی علاق رہے اور علاق کو جو ہے ریٹیفائی کریں. ایک اور چیز جو ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بہت پہلے بھارت نے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انک پوری دنیا میں کہہ دیا تھا, اپنے نقشے میں وہ تو یہی کہتا ہے جی. اپنے نقشے کا بھی حصہ بنا دیا اس کو, ایک پروونشل سٹیٹس دے دیا ابھی اس کو. جبکہ اگر ہم لوگ اپنی طرف دیکھیں تو آج دن تک ہم پاکستانی تو کشمیر کو اپنا ایک حصہ بتاتے ہیں, اگر نقشہ دیکھیں آپ اور ہم تو شہرک کہتے ہیں اس کو, یہ ہمارا شہرک شہر کہتے ہیں, لیکن اگر انٹرنیشنلی ایٹلس اٹھائیں تو اس میں پاکستان, کشمیر از ناٹ دا پارٹ آف پاکستان. ایک یہ بہت کرٹیکل بات ہے کہ شاید بھارت نے ہر جگہ میں ڈیموگرافیکل چینجز کروائے ہیں, کیے ہیں, اور اس چیز کو بھی چینج کر کے بہت زیادہ میجورٹی کو مائنورٹی میں کنورٹ کرنے میں انہوں نے بالکل میرا خیال کچھ بھی سٹون اینڈ ٹرن نہیں چھوڑا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ بتائیں کہ اگر پاکستان کو ایک سزا دی جاتی ہے انڈیا کی طرف سے, پروپیگنڈا, یہی وجہ ایک ہے, پاکستان نہ اخلاقی سپورٹ, نہ سفارتی سپورٹ, نہ سیاسی سپورٹ چھوڑتا ہے, اور یہی اس کی شاید وجہ ہے کہ وہ جہاں بھی جائے پروپیگنڈا, انڈیا میں کچھ بھی ہو جائے پاکستان پہ تھوپ دیں, کشمیر میں وہ جو آزادی کی جدوجہد ہے کچھ بھی وہاں ہو کہتے ہیں پاکستان کے جو لوگ ہیں ایک, لیکن اس میں وہ ناکام رہا ہے. دیکھیے ناکامی اور کامیابی عالمی سیاست میں کچھ پوزیشنیں بدلتی رہتی ہیں. فیض احمد فیض کا ایک شعر ہے, دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی جو یہ دو تحریکیں فلسطین کی اور کشمیر کی, یہ دونوں کی نیچر تقریباً ایک سی ہے. وہاں پر 40 جولائی 48 میں 1948 میں جب یہ ہوا ہے تو اس کی پہلی جنگ میں اس نے جو رقبہ فلسطین کو الاٹ ہوا تھا اسے 60% زیادہ قبضہ کر دیا. 67 کی وار میں اس نے مزید مجھ سے کئی گنا زیادہ رقبہ کر دیا. 73 کی وار میں تقریباً برا. اب ہم اس طرف آتے ہیں, 48 میں ہم آدھا کشمیر اور گلگت بلتستان لے چکے تھے, لے گئے, ہمارے پاس ہے. ان کی جو بات ہے کہ ہم نے کشمیر کو اپنا صوبہ کیوں نہیں بنایا, میں قبائلیوں کی بات کر رہا ہوں کہ قبائلی وہاں پہنچ گئے تھے, اگر وہ وزیرستان سے گئے, بازوئے شمشیر زن پاکستان کا کہلایا وہ سب. اب بات یہ ہے کہ ہم نے اس سٹیٹس کو جو اقوام متحدہ نے اس وقت رکھا ہوا ہے جس پر فیصلہ ہونا ہے, ہم نے اپنی طرف سے برقرار رکھا ہے. ہمارے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے, وزیر اعلیٰ نہیں ہے. ہمارا کوئی پاکستانی وہاں جا کر کے نیشنلٹی نہیں لے سکتا, زمین نہیں خرید سکتا, کاروبار نہیں کر سکتا. وہی سٹیٹس ہم نے دیا ہوا. اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہندوتوا یا صہیونیت. اب دیکھیے صہیونیت کے اگینسٹ خود یہودیت اٹھ کھڑی ہوئی ہے. اب یہاں پر آپ نے کانگریس کا جو کچھ بھی ہے وہ کیا آپ نے ہندوتوا کے تحت, آپ بھول گئے ہیں کہ وہ اس کی سچویشن الگ ہے. ہمارے پاس اس بارڈر سے لے کر کے لائن لگی ہوئی ہے اسلامی ملکوں کی, ٹھیک ہے, فوری طور کے اوپر آپ کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا. کچھ چیزیں جسے ہم پردہ مطلب غیب میں یا اس میں موجود ہیں. آپ کسی کو معلوم تھا کہ اچانک حماس ایک حملہ کرے گی اور پوری کی پوری بساط الٹی اگر نہیں ہے تو لڑکھڑا گئی ہے, ناقابل تسخیر ڈیفنس سسٹم اور پتہ نہیں کیا. آج
देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमास का हमला पूरी दुनिया के अंदर चलने वाली आज़ादी की तहरीकों के लिए और जो गासिब हैं उनके लिए एक चैलेंज है। वो स्ट्रेटेजी अपनाई है कि दुनिया की बड़ी ताकतें अपनी जगह होने के बावजूद भी जो है वो तैयारी कर रहे होंगे जी, इसकी। नहीं स्ट्रेटेजी तैयारी तो उसके वो एक हिस्सा है ना। वो स्ट्रेटेजी अगर अब ये ड्रोन और ये दूसरी तीसरी चीजें लेके 1000 आदमी 10,000 आदमी अगर नाक में नुकेल डाल सकता है, तो ये जो सूरत हाल है हिंदुत्व की, ये दूसरी तीसरी एक देखें, कोविड-19 आया, दुनिया को हिला के रख दिया। कोई भी ऐसा वाकया दुनिया में कभी भी रूनुमा हो सकता है जो तो समझदार कौमें जो हैं, इसराइल अभी क्यों अंदर से जो उनके कुछ सियासतदान और दूसरे वो जानते हैं कि ये अमेरिका, ये दूसरी कुव्वतें हमेशा के लिए ऐसे नहीं रहेंगी। कोई ना कोई वक्त ऐसा आएगा कि हम जो इस पूरे चारों तरफ से घिरे हुए मुसलमान ममालिक में, क्योंकि अवाम तो उसके हाकिमों के अपने सियासी तकाजे हो सकते हैं, अवाम तो नहीं। इसी तरह यहाँ से चले जाइए अफगानिस्तान से लेके सेंट्रल एशिया तक, यहाँ से आप निकल जाइए फारिस तक इधर और उधर, आप देखिए। फिर अगर आप आज पाकिस्तान के साथ ये तमाम मामला तय हो जाए, मैं जमानत देता हूँ, लिख के देता हूँ कि नासिर खित्ते की इंडिया इससे ज्यादा तरक्की करेगा, इससे ज्यादा खुशहाली आएगी, हमें इतना बड़ा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, हम इलाके के तमाम मुल्क पाकिस्तान, चीन, भारत अमन कायम कर लेंगे, हम पूरी दुनिया की इक्तिसादी उसमें हुक्मरान होंगे। आप क्या कर रहे हो मोदी साहब? आप खुद भी तबाह हो रहे, अपने हमसायों को भी तबाह करो, कश्मीरियों को भी तबाह करो। होश में आओ। और अगर नहीं होश में आए तो ये जो रिएक्शन है ना, ये पल रहा है, ये जो है जिसको कहते हैं लावा, अब पकता जा रहा है और आएगा। यही सवाल, ये जब फूटेगा तो फिर किसी के इख्तियार। यही सवाल जो है वो खालिक साहब से, खालिक साहब कितने असरात इसके होंगे? चीज़ों को आप दबा रहे हैं, क्या कभी ऐसे आपको नज़र आता है कि फ़लस्तीनियों की तरह या हमास की तरह कश्मीर में भी कोई दोबारा से इस तरह शोला भड़क उठे और उसके बाद सारे अपने उसको इलाके को लपेट में ले ले? जी बिल्कुल, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कुछ चीज़ें इंसान सोच के चलता है। अब जिस तरह भारत के कुछ मंसूबे हैं, लेकिन कुछ हकाइक भी होते हैं जिनको देखना पड़ता है। यहाँ बात हुई कि भारत ने जब 370 और 35A ख़त्म किए और उसके बाद लोगों को लाने का मकसद, वहाँ पे हिंदुओं की आबादी बसाने का मकसद ये है कि वहाँ की आबादी को जो डेमोग्राफी उसको चेंज किया जाए और इतने लोग वहाँ पे आबाद किए जाएं कि जिसके बाद इंडिया रेफरेंडम के लिए चला जाए। ये इंडिया की सोच हो सकती है, लेकिन क्या ऐसे रेफरेंडम को दुनिया में कोई तस्लीम करेगा? जब भी रेफरेंडम की बात आएगी तो सबसे पहले बात ये आएगी कि जी उस पोजीशन पे जाकर रेफरेंडम करवाया जाए जिस पोजीशन से पहले तमाम फौजें जो हैं वो अपनी बहुत ही सिर्फ उसको उसमें लिखा हुआ है कि आप नॉमिनल बिल्कुल वो करें, जिस पर पाकिस्तान ने इतराज किया कि नॉमिनल, जब हमारी फौजें नहीं है तो उनकी फौजें भी नहीं। फौजें नहीं, देखिए वो तो मैं पहले कह चुका हूँ, इखलाकी जवाज नहीं। लेकिन अब जब रेफरेंडम की बात आएगी तो सबसे पहले बात ये आएगी कि जितने आपने वहाँ पर नए लोग लाकर बसाए, ये 3 साल 4 साल 5 साल के अरसे में, उनको तो आपको निकालना पड़ेगा वहाँ से। और फिर देखिए हमास ने जो एक दुनिया के एक मजबूत तरीन एयर डिफेंस सिस्टम रखने वाला इसराइल, जिसके बारे में एक यहाँ तक भी कहा जाता था कि वो एक महंगा तरीन फौजी उसका दुनिया में, आयरन डोम के बारे में कहा जाता था कि वो अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा नाकाबिल तस्खीर एक सिस्टम है। लेकिन हमने ये देखा कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर वहाँ पे जो एक क़यामत की सूरत हाल, क़यामत सुगरा बर्पा हुई। तो ये और फौजी अफसरान भी वो उसको ले गए, अभी यरगमाल अभी तक यरगमाल है। 1400 लोग तो खुद इसराइल तस्लीम कर रहा है कि उसके लोग मारे जा चुके हैं। अगर सिर्फ आधे घंटे के अटैक में 1400 इसराइली मारे जा सकते हैं तो ये दुनिया के भी किसी भी भारत जैसे गासिब मुल्क को समझ लेना चाहिए कि उसके लिए भी कुछ आसान नहीं होगा। ठीक है, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क होगा, उसके पास बड़ी मंडी भी होगी, लेकिन क्या ये कोई एक इखलाकी जवाज़ या किसी किस्म का कोई जवाज़ बनता है कि अगर दुनिया की कोई बड़ी ताकत है वो अपने हम आसपास के जो लोग हैं, जो मुल्क हैं, उनकी आज़ादी पे कब्ज़ा कर लें? दुनिया के बहुत से ममालिक मौजूद हैं, इनकी मिसालें मौजूद हैं, लिहाजा नहीं हो सकता। भारत
ये मकसद जिस और तरह कहा कश्मीर गया को एक फ्लैश पॉइंट भी कहते हैं फ्लैश कि पॉइंट है। देखिए, अब देखिए ना, भारत दो का मकसद न्यूक्लियर कतई तौर पार्क पर भारत का यहाँ पे कतई तौर पर मकसद ये नहीं है कि वो उसकी आज़ादी मुतासिर हो, उसकी तरक्की मुतासिर हो रही है, उसकी इकानमी मुतासिर हो रही है या नहीं हो रही। उसकी 70-75 साल की एक पुरानी एक जो रविश है, वो उसका मकसद सिर्फ कश्मीर को सिर्फ नहीं, वो पाकिस्तान को भी हर हवाले से, माशी हवाले से, दीगर हवाले से वो चाहता है कि वो एक मजबूत मुल्क न रहे की तरह उसके सामने न रहे, क्योंकि वो जानता है कि खित्ते में अब उसके लिए मसला ये इंडिया के लिए कि पहले वो हमें दुश्मन समझता रहा है, हालांकि काबिज भी वो है, दुश्मन समझता रहा। फिर दूसरी जानब हमने ये देखा कि उसने चीन के साथ एक एडवेंचर करने की कोशिश की, मुंह की खाने के बाद आज वहाँ से खामोश बैठा है, चीन की बात नहीं कर रहा। आज वो सिर्फ कश्मीर में सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो बताना चाहता है कि उसके पास एक फ़ौजी ताकत मौजूद है, हालांकि उसकी फ़ौजी ताकत चाइना के सामने नज़र आ गई कितनी मजबूत थी। अब यहाँ नहते कश्मीरियों पर गोलियां चलाकर अगर वो ये समझता है कि वो एक शायद इकोनॉमिक पावर के बाद एक फ़ौजी ताकत बनने की ख्वाहिश रखता है, तो मेरे ख्याल में ये उसकी खाम ख्याली है। एक अगर इस तरह का एपिसोड जिस तरह का कश्मीर उसमें हमास ने किया है इसराइल में, यहाँ भी अगर ये हुआ तो नज़र आ जाएगा कि इसका डिफेंस कितना मजबूत है, जिस तरह इसराइल का नज़र आ गया हमें। मैडम आप ये बताएं कि इस वक्त दुनिया में पहले कभी ये होता था, 30 साल पहले एक फुटेज हमें मिलती थी और हम उसको पाकिस्तान टेलीविज़न पर चलाते हैं, जो जुल्म और बर्बरियत या वो कभी कोई इस तरह से वो वाक़या होता था। आज तो सबके पास मोबाइल हैं, मिनटों में उसके वो आ जाते हैं। आपने जिक्र पहले भी अपने उसमें गुफ्तगू में की कि इंटरनेशनल मीडिया वो नहीं, अब इंटरनेशनल मीडिया की शायद वो इतनी मोहताज भी नहीं है। आपको तमाम उनकी बर्बरियत और पैलेट गन का जब उन्होंने इस्तेमाल किया और कितने लोगों को उन्होंने जो आंखों से महरूम उसके हुए, तो दबा तो नहीं सका तब भी। अगर आप थोड़ा सा रिव्यू करें, मैं एक रिपोर्ट को रिव्यू कर रही थी, तो जिन लोगों को भारत वहाँ पे जाके सेटल कर रहा है वो एक बड़ा पॉजिटिव देते हैं कि जी ऑल इज़ वेल, बहुत अच्छा है। लेकिन जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ की, वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाते हैं। हालांकि भारतीय हुकूमत ही उनको बंद कर देती है, उनके अकाउंट्स को हैक करवा लेती है, बंद कर लेती है। अब जब उनको एक्सेस ही नहीं दिया जाएगा इंटरनेट का इस्तेमाल का, तो वो अपने मज़ालिम को पोर्ट्रेट कैसे करेंगे। और भारत का अगर आप देखें तो भारत इंटरनेशनल मीडिया के जो जर्नलिस्ट है उनको वहाँ जाने ही नहीं देता। वो मेरा ख्याल है कि शायद नहीं जा सकते हैं वहाँ पर, तभी तो पोर्ट्रेट नहीं होता। पहले अगर आप देखें CNN की रिपोर्ट्स आती थी, हमारे पास BBC की, इंटरनेशनल अल जज़ीरा की रिपोर्ट्स आती थी। अभी तो आई थिंक सोशल मीडिया पर इतना कुछ है, इतना बहुत कुछ मटेरियल है, है सोशल जो उसको मीडिया पे एक्सपोज बहुत कर, है। भारत को एक्सपोज करने के लिए सोशल काफी है। मीडिया पे बहुत कुछ है, लेकिन वो पॉजिटिव तरीके से यूज नहीं हो रहा ना भारत के अगेंस्ट। भारत उसको किसी ना किसी तरह से दबा देता है। अगर ये मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल मीडिया को एक्सेस देगा तो भारत का जो घटिया नकाब में उसने अपनी शक्ल को छुपाया हुआ है ना, जो जितना जुल्म वो कश्मीरियों पे कर रहा है, वो सारा बेनकाब होगा और लोगों को पता चलेगा कि भारत आखिर कर क्या रहा है, कैसे वो मुसलमानों को उनके हक से, उनकी इबादत के हक से वक्त वो खत्म इठला हो गया, रहा है। मुझे कह रहे हैं वक्त खत्म हो गया। मैं अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूं। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, खालिद करीम साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने गुफ्तगू की और उसको तमाम इस पे तमाम दुनिया में कश्मीरी मुसलमान जो है आज इसको यौम शाम मना रहे हैं। अपने मेज़बान शहज़ाद जुल्फ़िकार को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल पाकिस्तान, बच्चों की पैदाइश में वक्फा, बेहतर तालीम, बेहतर परवरिश, महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब।